ایسی سچویشن ہو آپ کے ارد گرد. په کاناډا کې د پښتون کونسل کاناډا له لوري د روان کال د جون په 21مه نیټه د ډیموکراسي او پاکستان کې د مظلومو ملتونو راتلونکي کانفرانس کې ویناوالو له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې نور دې د بېګناه پښتنو او بلوڅو له وژلو، ځورولو او نیولو لاس واخلي. د پښتونخوا د پارلمان پخوانی وکیل او د ملي جمهوري غورځنګ غړې جمیله ګیلاني د دې کانفرانس مهمه ویناواله وه چې له وینا وروسته یې په ټورنټو کې د پښتنو او بلوڅو ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د یاد کانفرانس ویناوالو وویل چې له ډېرې مودې راپدې خوا په پاکستان کې د ډیموکراتیکو او بشري حقونو پر ضد او د پښتنو او بلوڅو په وړاندې په ښکاره تیری شوی دی. دوی زیاته کړه په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې پښتانه له اوږدې مودې راهیسې د پوځي عملیاتو د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په نوم د بشري حقوقو د نقض او ناانصافیو سره مخ دي. دغه راز بلوچستان په بلوچستان کې د اوږدې مودې راهیسې د پوځي عملیاتو جبري بې درکه کولو او اقتصادي شاتګ سره مخ دي او په دې سیمه کې د طبیعي زیرمو د شتمنیو پر سر شخړې او د مرکزي حکومت د سختو عملیاتو له کبله بلوچان هم ځورول شوي او ځورول کیږي. دوی دا وکړه چې د پښتنو په وړاندې په بیلابیلو برخو په مختلفو نومونو باندې پښتانه ځورول شوي دي. ویناوالو وویل د پښتنو او بلوڅو په وړاندې د تشدد زیاتوالي په پایله کې په دې وروستیو کې یو شمېر لوی او کوچني غورځنګونه هم رامنځته شول چې د مظلومو پښتنو او بلوڅو په وړاندې د امن غږ اوچت کړي. د دې غورځنګونو لړۍ د اروپایي هیوادونو په ګډون په امریکا او کاناډا کې هم خپل خوځښتونه پیل کړي دي چې د کاناډا په ټورنټو ښار کې د یو شمېر بلوڅو او پښتنو په ګډه په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو په وړاندې ظلمونه وغندل او د یادې ستونزې د حل په پار یې کنفرانس ترسره کړ. Benazir Bhutto and all those politicians, they paid for establishing that narrative. They sacrificed their lives. And now when we come to the oppressed nations, so those nations who have been living on that land for thousands of years and who have a very good coexistence with each other since long, they have been used against each other. If we talk about the Balochs, so there is a Baloch genocide going on since long. So many military interventions and operations have been conducted in that area. If we come to Sindh, Sindh is also a victim of this hybrid system. Sindhis have been jailed, abducted, and enforced disappeared, and their resources have been exploited, and their land has become a hell for them. If we go through the history, when Pakistan was created, almost there was 60% Hindu community in Sindh probably. So there has been enforced disappearances and forced conversions going on in Sindh. Their lands have been occupied by the military. And when we come to Pakhtunkhwa, in Pakhtunkhwa, there has been a genocide going on. Thousands of people have been disappeared, and they are in internment centers. They have been tortured, killed, and their mutilated bodies have been thrown away here and there. The same happens in Balochistan as well. So our language, our culture, our history have been trampled and strangulated. We have been deprived of our ancestral history. So all these historic nations, they have their own culture, their own history, their own heroes, and a system has been in place
which tries to develop that hyper-nationalist narrative so that all these nations should forget their history, their culture, their language. So it's a matter of do or die for all these oppressed nations, because we are faced with the issue of existence. And as a matter of fact, there has been enforced appearances all around in Balochistan, in Pakhtunkhwa, in Sindh. So all these things are a matter of concern for all the oppressed nations. And I usually say this when we have a gathering with all these Baloch and Sindhi comrades, that we have certain common grounds. What are those common grounds? Those common grounds are enforced disappearances. Those common grounds are our resources, and those common grounds are extrajudicial killings. So these are the grounds on which we can get together and have a common platform to raise our voice against these brutalities. So that's what I have to say about the topic. Thank you so much for coming. Thank you very much. Now I would request Hajan Kaloru, who is a Senior Vice Chairperson of World Sindhi Congress. Please come over. Thank you. Today I am humbly proposing that we need to take a bolder step in stating that the lack of civilian supremacy and other human rights abuse in Pakistan are the symptoms, not the cause. The real reason is fundamental structure of Pakistan, which is based on Pakistan's highly centralized federation. Having the legislative, numerical, and military domination over Sindhi, Baloch, Pashtuns has enabled Pakistani establishment, which is Punjab, to practice well-defined characters of colonialism and imperialism over these other smaller nations. Pakistan cannot be a sustainable democratic polity unless Punjabi, Sindhi, Pashtun, Baloch, and Saraiki nations are constitutionally granted the right to self-determination along with the power to secession. That means I request to all of the representatives of oppressed nations to call for the end of this imperialism in Pakistan. And that is when the demand for real democracy, peace, and prosperity will come. Thank you. I would like Ruhi Kaloru, who is a poet, a writer, a human rights activist, and a member of World Sindhi Congress. Whenever we invite her or she invites her to the gatherings, she narrates a nice poetry which she writes for herself and for us. Thank you, Ruhi. Thank you so much, all the people who are gathered today for a decent cause. What is happening back home, at least we remember that and we try to do the best what we can. And I don't call myself a poetess or a writer. I just write whatever I feel about those things. At least this is at least a try from myself to whatever I see wrong is happening around other people. They are just dying with brutally murdered. They were just picked up without any sins, any problems, and they are in trouble all the time. And nobody can even speak about them. Nobody can just take a stand for them there, because everybody, we can sacrifice ourselves, but it's really, really hard to sacrifice our children, our parents, our loved ones. So whatever I just feel about those things every day, the whole media is filled up all those bad news. So whenever I read something, it just hurt me deeply. So the words are coming from my brain. So whatever I think, I just write it on the papers. So today, my small introduction is I belong to Sindhi community of Toronto, and I write in 3 different languages. I write in Punjabi, in Urdu, and in Sindhi. Today, I'm just gonna read small 2 or 3 things for you guys. It's in Urdu, so everybody can understand that.
ضمیر کے قتل پر جو تم کو ملے ہیں، ضمیر کے قتل پر جو تم کو ملے ہیں، مجھے ان تاجوں سے نفرت ہے۔ انسان کی روح کو جو مار ڈالیں، انسان کی روح کو جو مار ڈالیں، مجھے ان رواجوں سے نفرت ہے۔ عصمت و دستار کی منڈی لگتی ہو جہاں، عصمت و دستار کی منڈی لگتی ہو جہاں، مجھے ایسے سماجوں سے نفرت ہے۔ اور جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ہر طرف سے جو ہے ان ایوری ڈپارٹمنٹ، ان ایوری ریجن آف آور نیشنز دیر آر سو مینی پیپل، بٹ سب سے زیادہ پسنے والا طبقہ جو ہے وہ کسان ہیں۔ تو جب سیلاب آئے اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی، وہ تو بیچارے اجڑی ہوئی داستان رہ گئے ہیں بن کے۔ ان پر لکھے جانے والا ایک چھوٹا سا قطعہ ہے: میں دہقاں ہوں بنجر زمینوں کا، میں دہقاں ہوں بنجر زمینوں کا، اور مجھ پہ پہرا ہے سنگینوں کا۔ میں دہقاں ہوں بنجر زمینوں کا، اور مجھ پہ پہرا ہے سنگینوں کا۔ میں ہارا ہوں روٹی کی جنگ میں، میں ہارا ہوں روٹی کی جنگ میں، مجھ پہ رہ گیا قرض ہم نشینوں کا۔ طوفان میں گھریں یا ڈوب جائیں، طوفان میں گھریں یا ڈوب جائیں، ساحلوں کو کب غم ہوا سفینوں کا۔ آخری شعر قابل غور ہے: تڑپنے لگے ہیں دیواروں در کلیساؤں کے، تڑپنے لگے ہیں دیواروں در کلیساؤں کے، سجدوں کو کھا نہ جائے غم جبینوں کا۔ تڑپنے لگے ہیں دیواروں در کلیساؤں کے، سجدوں کو کھا نہ جائے غم جبینوں کا۔ ایک چھوٹی بہر کی ایک نظم ہے، اس کے بعد اجازت چاہوں گی۔ اس کا عنوان ہے: تم کب جاگو گے۔ دے کے لالچ دلوں سے خدا لے گئے ہیں، دے کے لالچ دلوں سے خدا لے گئے ہیں، ظالم ہے زبردستی وفا لے گئے ہیں۔ زبردستی کی محبت ہے نا، وطن سے بھی محبت کرو زبردستی، اب مذہب سے بھی زبردستی محبت کرو، تو وہاں تو زبردستی کی وفا ہے۔ دے کے لالچ دلوں سے خدا لے گئے ہیں، ظالم ہیں زبردستی وفا لے گئے ہیں۔ میرے خالی دامن اور خالی گھر کو دیکھیے، دیکھو وہ سب کچھ چرا لے گئے ہیں۔ جرم کی نہ ان کو خبر ہے نہ ہم کو پتہ، جرم کی نہ ان کو خبر ہے نہ ہم کو پتہ، یوں ہی میرے پیارے اٹھا لے گئے ہیں۔ راہیں تکتے تکتے تھکی ہیں نگاہیں، راہیں تکتے تکتے تھکی ہیں نگاہیں، خبر ہی نہیں کہ کہاں لے گئے ہیں۔ ہم نے محافظ جن کو تھا سمجھا، ہم نے محافظ تھا جن کو سمجھا، وہ راہ وفا میں دغا دے گئے ہیں۔ ہمارے لہو سے تھا چمن جن کا مہکا، ہمارے لہو سے تھا چمن جن کا مہکا، زخم دے کے ہم کو دوا لے گئے ہیں۔ کھو گئی ہے وطن کی اب باد صبا بھی، کھو گئی ہے وطن کی باد صبا بھی، دولت کے نشے میں اڑا لے گئے ہیں۔ دن میں بھی اب کچھ دکھتا نہیں ہے، دن میں بھی اب کچھ دکھتا نہیں ہے، فلک سے وہ ساری ضیاء لے گئے ہیں۔ دن میں بھی کچھ اب دکھتا نہیں ہے، فلک سے وہ ساری ضیاء لے گئے ہیں۔ ایک آہو فغاں سنائی دیتا ہے چار سو، ایک آہو فغاں سنائی دیتا ہے چار سو، ان ہواؤں سے ساز و صدا لے گئے ہیں۔ ایک آہو فغاں سنائی دیتا ہے چار سو، ان ہواؤں سے ساز و صدا لے گئے ہیں۔ دے کر اپنے بچوں کی اترن غریب کو، دے کر اپنے بچوں کی اترن غریب کو، وہ مجبور کے اندر سے انا لے گئے ہیں۔ دے کے لالچ دلوں سے خدا لے گئے ہیں، ظالم ہیں زبردستی وفا لے گئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ Yeah, thank you very much. And after Ruhi, I would like to invite
Salahuddin Mengal, and after that I would like to invite Zafar Baloch Saab. Salahuddin Mengal is an organizer of Balochistan National Party, North America, and member of the Central Executive Committee. Please, sir. I don't want to take a lot of time about to discuss those two topics like democracy in Pakistan and the future of oppressed nation in Pakistan. First of all, I would like to say the democracy in Pakistan is a big joke. When there is no freedom of speech, freedom of expression, and there is no free society and system, people convey their messages and their voices. And as our other guest speakers, they already talk about missing persons. In Balochistan, it's a big issue right now because of the missing person. Those are the people, they are Baloch activists, young Baloch activists. Thousands of them disappeared, and thousands of mutilated bodies were found in different areas of Balochistan. And for that missing person, our party leader, Sardar Mengal, took his voice in National Assembly many times, but those deaf and dumb Assembly of Pakistan, they don't care about our, situation is going on. And the other thing I would like to come about the oppressed nation future. I think Poonam was the exact platform for oppressed nation, and it is the alternate think and thoughts of our leaders like Khan Abdul Wali Khan, Ajmal Khan, Samad Khan Achakzi, Sardar Ataullah Mengal, Sardar Khairbakhsh Mari, Mir Bizanjo, Mir Gul Khan Nasir, and they spent decades of their life in prisons for those voices, for their rights. Yes. Now it is a big challenge for us, and I would like to request, on behalf of Balochistan National Party, we request Sindhi, Baloch, and our Baloch Pashtun brothers and sisters, we have to organize this Poonam again. Yes. In North America and Europe and everywhere. Yes. Thank you so much. And now I would request Zafar Baloch, who is a Toronto-based human rights activist and president of the Baloch Human Rights Council of Canada. His political activism stems from a background of anti-dictatorship movements for democracy and national struggle of the indigenous oppressed nations. Thank you so much, Zafar Saab. Please go ahead. It's a very vast subject, and first of all, I would say that talking about the future of democracy in Pakistan, and especially in the context of the oppressed nations, I would rather start with what future Pakistan has. What is the future of the state of Pakistan that can guarantee any kind of future to the people, to the citizens, to the nations, especially to the oppressed nations and the oppressed classes? This future, I would say, does not have a past. If you say, what is the future of Pakistan or democracy in Pakistan, I would say that this democracy does not have a past in Pakistan. If it never had a past, there was never democracy, then what reminds me is, in the words of Mir Ghausbakhsh Bizanjo, who was my mentor at the time when we were struggling for all these values, the democratic values and the national rights, when in 1983, MRD movement
had started against Ziaul Haq, and Begum Nusrat Bhutto was assigned the task to go to Quetta and meet Mir Ghaus Bakhsh Bizinjo, invite him to join MRD, Movement for the Restoration of Democracy. And she went to meet the giant of political personalities in Balochistan at the time, and to see especially that how sad it was that Zulfikar Ali Bhutto himself had dismissed that government when Bizinjo Sahab was the governor of Balochistan. The National Awami Party was banned by Zulfikar Ali Bhutto, and Begum Nusrat Bhutto was sitting with Bizinjo Sahab and inviting him to join Movement for the Restoration of Democracy in Pakistan. And they both eyed each other, they both looked at each other. Okay, what's happening here? What an irony. Yeah, what an irony. So Bizinjo Sahab simply asked, what can you restore if there nothing was there? What do you want to restore if there was no democracy? So the question started from there. And then she said in a very simple way that she understood, let's not talk about the past. Let's not talk about the nationalist issues of Balochistan. Let's talk about simple democracy, end of military dictatorship. Then Bizinjo said something to her which became a historic lesson, a historic education for all of us. The Baloch rights, every single Baloch right that we struggled for in the 70 years, they are all democratic. Can you name any single Baloch right which is anti-democratic or not democratic? I will withdraw it. Just name one. Wow. And she was dumbfounded. She couldn't answer that question. Well, in the end, Bizinjo Sahab joined MRD. He did what he could. With all those critical ideas that he had, that's exactly what happened in the end, that after Ziaul Haq, whatever came after that continued whatever the state of Pakistan allowed. So first of all, the one thing that I want to come back to the conclusion of this whole debate discussion, that we must understand most of our Baloch leaders in Balochistan and the struggle, all their experiences, what we learned, because I was lucky enough to meet Bizinjo Sahab and sit with him as a student and learn from him. He was like a walking, talking encyclopedia of not just Balochistan, but the whole political history. And what I learned from that time, and what has proven during all this time, is that we must understand the true nature of Pakistan's state. What is the state of Pakistan? And then we can have any kind of hopes for democracy. And the other thing that he mentioned was that the dominant nation of Punjab is not in dire need for democracy. Democracy is the issue of oppressed nations, actually, because these are their national rights that have been taken away by the state. The very foundation of Pakistan, the first 2 years, starting from 47, the first genocide happened in Sindh. The indigenous people of Sindh were driven out of Pakistan, driven out of their lands in Sindh, and sent by shiploads to India. And these are the people who ruled, who lived in Sindh, had the Sindhi language and the heritage for thousands of years, even before the coming of Islam in this region. That was the first genocide that was committed. Then we go on. There's a whole history. Afghanistan's British-controlled lands, the Durand Line, was pushed into Pakistan. Balochistan, a sovereign independent state that came into existence on 11th of August, 1947, was forcefully occupied in 1948
27th of March. So these are imperial wars, basically. And Pakistani state, as we can understand, is basically a continuation, an extended continuation of the British colonial system. And this army that ruled over Pakistan is still controlling Pakistan, is still oppressing the oppressed nations and the classes in Pakistan, is basically nothing different from the British Indian Army, the remnants of it. And that's what they do. So the whole system that runs Pakistan, the whole state and the structures, as Sai also mentioned, is basically that if the oppressed nations of Pakistan, they want to struggle for democracy, first they have to realize that they are fighting a colonial power. They are fighting against a colonial rule. And the right to self-determination and the right for self-governance, the right to have sovereignty over their land, their seacoast, their natural resources, the human rights, the rights of the religious minorities, their own identity as a nation, everything is at stake. So that's what the struggle is. That's what democracy is, without which there cannot be any kind of democracy that would be respectable. Exactly. Thank you. I would also like to invite Saleh Athar, who had been graduated from University of Karachi and a member of Communist Party of Pakistan. She's also a member of Awami Workers' Party and also a member of Communist Party in Canada. Thank you very much for coming and giving us time. Thank you. Go ahead, please. तो सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया बहुत बहुत, जमीला का ख़ास करके। जमीला की आमद और जमीला से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, आप सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आने के बाद बहुत कम अपने पाकिस्तान के ग्रुप से मिलती हूँ। एक रूही के यहाँ हज्जन साहब के पास हुई मुलाकात, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने पाकिस्तानियों से मिलूँ और वहाँ के वक्त। अब रह गई है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान में कभी रही नहीं। जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को देखते हुए हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास डेमोक्रेसी रही, क्योंकि हमारे पास जागीरदार, ज़मींदार और कबायली सरदार बैठे हुए हैं। और ये जो है डेमोक्रेसी में तो ये है कि वो अवामी होनी चाहिए, अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए। तो हमारे पास अवाम के नुमाइंदे नहीं होते, कोई जागीरदार बैठा होता है, कोई ज़मींदार बैठा होता है, तो वो अवाम तक तो बात जाती नहीं है कि अवाम के साथ मिलकर उस डेमोक्रेसी के साथ कोई मसाइल के हल के लिए बात की जाए। वो तो ज़मींदार और जागीरदार के मसाइल होते हैं, ज़मींदार उनके फ़ायदे की बातें हम करते हैं, उसके अलावा तो हम बिल्कुल उस तरफ जाते ही नहीं हैं कि कोशिश करें कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो चल पड़े। तो डेमोक्रेसी, और फिर डेमोक्रेसी के लिए ये है कि आपके अपने ज़्यादातर हालात जो हैं वो इस काबिल रहें कि वो आप डेमोक्रेसी को चला सकें। डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं होती है, उसमें जो नुमाइंदे आते हैं वो नुमाइंदे भी अवाम से सेलेक्टेड नहीं होते, बल्कि वो जागीरदार और ज़मींदार के सेलेक्टेड होते हैं। तो वो भी उनसे हो जाते हैं, आवाम का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता है। इसी वजह से हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा बदनज़मी हुकूमत की चल रही है, और वो कहीं भी उस नहीं सोचते हैं कि हमें ये मसाइल लेकर असेंबली में जाना है और असेंबली से हमें पास करवाना है या हमें प्लान बनाना है। वो बिल्कुल नहीं कोई करता, ना हुकूमत करती है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कि ऑपरेस पीपल के फ्यूचर के लिए बात करें, मैं तो कहती हूँ कि हुकूमत ऑपरेस है, हुकूमत के पास तो कुछ भी नहीं है, वो ही ऑपरेस है। उसके लिए हमें सोचना चाहिए कि उसको किस तरह से फ्यूचर में कामयाब करें कि वो लोगों के लिए कुछ भलाई का काम कर सके। तो ये चीज़ें बहुत सारी हैं जिसमें
معاشی بحران میں حکومت پھنسی ہوئی ہے, سیاسی بحران میں پھنسی ہوئی ہے, اور ملٹری کی وجہ سے اور زیادہ ہو گیا ہے کہ ملٹری کو ہمارا بجٹ کا بڑا حصہ چلا جاتا ہے, اور ملٹری صرف ہم لوگوں کو دور رکھتی ہے سیاست سے, اور ہمارے تمام مسائل کے حل کے لیے اگر ہم اٹھتے ہیں یا ہم آواز اٹھاتے ہیں تو وہ آواز کو دبانے کے لیے وہ بیٹھی ہوئی ہے. ہماری آواز بالکل باہر نہیں جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا مسائل ہیں, ہم کس طرح سے سوچ رہے ہیں, یہ کیوں حکومتیں ایسی پالیسیاں بنا رہی ہے جس سے کہ عوام کو پریشانی ہو رہی ہے. فوراً ملٹری آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ اگر یہ بات کریں گے تو ہم آپ کو اٹھا لیں گے, اور اٹھائے جا رہے ہیں. اور یہ خاص ہو گیا ہے کہ جو کوئی آواز اٹھاتا ہے اس کو اٹھا لیا جائے, اور مسنگ پرسن کے نام سے اس کو ہم لوگ سب اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. تو کوئی نہیں, کیونکہ اگر جمہوریت ہوتی اور پارلیمنٹ صحیح چلتی تو ہم شاید اپنے مسنگ پرسن کے لیے آواز کو آخر تک لے کے جا سکتے ہیں, لیکن ملٹری نہیں چاہتی ہے. اور ہم ملٹری کے لیے, ملٹری کی بد نظمی کے لیے بھی ہم کچھ نہیں بول سکتے کہ بھئی تمہارا کام ہے سرحدوں پہ بیٹھو, لیکن وہ تو بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے اوپر سارے پریشانیاں ڈالی جا رہی ہیں کہ ہم آواز نہیں اٹھا سکتے, ہم اپنے آرام سے نہیں رہ سکتے, ہمارے پاس جو غربت پھیل رہی ہے ہم اس کو کس طرح سے دور کریں, ہمارے پاس دہشت گردی پھیل رہی ہے اس کو کس طرح سے دور کریں. کہیں نہیں, دہشت گردی کے اوپر آواز اٹھاؤ تو وہ فوراً عدالتیں بیکار ہیں. آپ اگر دیکھیں تو عدالتیں جو ہیں وہ کوئی صحیح کام نہیں کر رہی ہیں, کسی کے لیے نہیں کر رہی. اور جو غریب جاتا ہے عدالت کے اپنے انصاف کے لیے, تو وہ عدالتیں اوپر سے ان کو مشورے آ جاتے ہیں اور عدالتیں سب بیکار ہو جاتی ہیں, اور ہم لوگ جو ہیں وہ پستے رہتے ہیں. ہم سے مراد عوام ساری کی ساری پس رہی ہے اپنے تمام مسائل کے ساتھ, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. جو اسمبلی کا ممبر الیکشن میں ہو کر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ اتنے لاکھ مکان بنائے گا. عوام بڑی خوش ہو جاتی ہے کہ بھئی مکان شاید بنے گا, مکان کوئی نہیں بنتا ہے. اسمبلی پارلیمنٹ میں اگر یہ پلان ہوتا اور اس کے بعد اسمبلی میں آ کے لوگ بیٹھتے ان علاقوں کے, کیونکہ اسمبلی میں ان کی نمائندگی بہت ضروری ہے, کسان کی بھی نمائندگی, مزدور کی بھی نمائندگی, اور سوسائٹی کے جو گروپ ہیں ان کی بھی نمائندگی اتنی ہی ضروری ہے تاکہ مسائل کو سمجھ سکیں. تو یہ ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں. آپ کو بولنے کی آزادی نہیں ہے, آپ کو کسی کام کے لیے کھڑے ہونے کی آزادی نہیں ہے. اب آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ سب آپریس پیپل کے لیے کس طرح سے ان کا فیوچر ہوگا بہتر, اسی وقت ہوگا جب ہم لوگ یہ جاگیرداری اور زمینداری نظام کے خلاف کھڑے ہوں, اور ہم لوگ جو ہیں یہ بات کریں کہ ڈیموکریسی ہونا ضروری ہے, اور الیکشن کا نظام درست ہونا چاہیے. الیکشن کا نظام درست نہیں ہے, اس میں کوئی صحیح سے نمائندگی کے لیے بات نہیں کی جاتی ہے. جو ان ملٹری کے پسندیدہ لوگ جو ہیں وہ اسمبلی میں جاتے ہیں, الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں, اور ان کو پیسہ دیا جاتا ہے, وہ پیسہ بانٹتے ہیں غریب لوگوں میں, غریب عوام میں, کیونکہ غریب عوام کو اتنا غریب کر دیا گیا ہے کہ وہ پیسے کے لیے بے چین ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں آپریسٹ لوگوں کے لیے فائدے کی کہیں کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہم اس بات کو دور کریں اور صحیح راستے بنانے کے لیے حکومتوں پہ زور ڈالیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. We are talking about the future of democracy in Pakistan, and particularly respect to the oppressed nations. Do you think we got freedom at any time during the last 76 years? Are we free
Tell me honestly. And also keep in mind, freedom will never be given to any nation in a plate. What our leader Wali Khan used to say, Bukhari se, Nas batawe, akhpal haq ba'akhle. So, in Pakistan, ever since its creation until today, there is only dictated democracy. So we should talk about the future of dictated democracy in Pakistan. How can we get rid of it? What is wrong with the oppressed nation? Why we are not getting our freedom, the right to speak? That is the basic right of all human beings throughout the world. But unfortunately, I am sorry to say that in Pakistan, this dictatorship and dictatorial democracy, unfortunately, it is supported by the champions of democracy, called those nations. I don't want to say you understand what I mean, but in Pakistan, dictatorship was also supported by the champions of democracy in the world, the superpowers. We are blaming military, but I remember when we were students of the university, we used to get information that in Pakistan army, a colonel cannot become a brigadier until his promotion is approved by the US Embassy in Pakistan. So then we have to come to our leadership. It's not the people. People are ready. They can do anything for their freedom, but we have to think about our leadership. Are they really dedicated to get us real democracy and freedom? I don't want to mention more because the time is running out, but we have to get it. We have to snatch it. We cannot, nobody is going to give you freedom like that. Because it's the Pushtun Council Canada function, so I would like to say something in Pashto. Go ahead. And I'll talk about Pushtun Wali. Pushtun Wali Sishere. Hujra Jumat Pakor Laru Kusuba Kawalwadi, or Malgaru Pushtanu, Laga Pushtuba Kawalwadi. پختو کانی چې چل دی که خطل په دنګو غرونو غیرت او شجاعت د تورې آلو به کول غواړي اله به ازادي راځي چې خو نه راځي او هوښیار به څه پښتون وي پښتو کار د لیونو دی هوښیار به څه پښتون وي پښتو کار د لیونو دی او دا کار په لیونتوب د لیونو به کول غواړي ملګرو پښتنو او شمله چې د پښتو نیغه ولاړه کږه نشي پرواز لکه باتور په سترګو سرو به کول غواړي ملګرو پښتنو او خبره د پښتو د کله کله نشي بله چې پیښه شي نو بیا کار هم د ویشتو به کول غواړي ملګرو پښتنو خبره د پښتو ده کله کله نشي بله چې پیښه شي بیا کار چې پیښه شي نو کار بیا د ویشتو به کول غواړي ملګرو پښتنو او هندو غوښې خوړلي په یارۍ کې داسې کیږي دا هم زما پښتو کله انکو به کول غواړي ملګرو پښتنو او تیر هیر باقي روزګار درته اسانه مې پښتو کړه او د زور خبره نه ده په جرګو به کول غواړي ملګرو پښتنو او دښمن کو هم را پیښ شو په دیره په خیره راغی دښمن کو هم را پیښ شو په دیره په خیره راغی
عزت خاطر مدار د ملمنو به کول غواړي ملګرو پښتنو او دا خاوره د زرخیزه ډیره تږې ډیره تنده باران د رورولۍ په دې میرو به کول غواړي ملګرو پښتنو دا وینه امانت دی د دې خاورې پښتنې تعلیم او تربیت د شادلمو به کول غواړي ملګرو پښتنو او چې غونډ په یو مرکز شي د حمزه د روح دپاره چې غونډ په یو مرکز شي د حمزه د روح دپاره جرګې او مینتونه په تپو به کول غواړي ملګرو پښتنو او خوشحاله چې شي روح د ستر بابا فخر افغان خدمت ته هر یو کلی په حجرو به کول غواړي ملګرو پښتنو او ارمان د فرازونه د دې نه مخکې به درته دا ووایم چې یو کرخه د بیلتون اغیار راښکلې زموږ کور کې یو کرخه د بیلتون اغیار راښکلې زموږ کور کې او قسم دی چې ورانیږي خو پښتو به کول غواړي نو ارمان د فرازونه پښتانه که سره یو شو ارمان د فرازونه پښتانه که سره یو شو نو لوګې د نظر ماتو سپېلنو به کول غواړي We have a very special speaker, Emal Khattak Sahab. He's an activist, and he's very much, I introduced him in the beginning as well because he's very much active on social media as well. He's a writer, he's a poet. I would like to invite him and, share his thought. Emal Khattak Sahab. And you can speak in Urdu, please. اب جب انقلابی نظریات پڑھتے تھے تو وہاں پر ایک انقلابی صورتحال کی بات ہوتی ہے، ریوالوشنری سچویشن کی. تو وہ کہتے تھے کہ ریوالوشنری سچویشن وہ سچویشن ہوتی ہے کہ جہاں پر معروضی آبجیکٹیو کنڈیشن اور سبجیکٹیو کنڈیشن ایسے بن جاتی ہے کہ تبدیلی کے لیے آلات ہو جاتے ہیں. اس میں دو فیکٹر ہیں. خارجی آلات، خارجی یہ کہ ایسی سچویشن ہو آپ کے ارد گرد، آپ کے علاقے میں، آپ کی دنیا میں ارد گرد ایسی سچویشن ہے کہ آپ کو کہیں سے سپورٹ ملتی ہے یا آپ کے لیے ایک سازگار ماحول ہوتا ہے. اور داخلی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی منظم گروپ ہو. داخلی سچویشن ہوتی ہے کہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں، جو ان کی جو بے روزگاری ہوتی ہے، جو اقتصادی حالت ہوتے ہیں اس میں وہ تنگ آ جاتے ہیں. جو سسٹم ہوتا ہے اس سے وہ بیزار آ جاتے ہیں. وہ تبدیلی کی خواہش رکھتے ہیں اور تبدیلی لانے کے لیے وہ جو ہے نا ایک خواہش رکھتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو حکمران طبقات ہوتے ہیں ان پہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. وہ جو بھی اصلاح احوال کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اس کے نتیجے میں بحران مزید جو ہے نا وہ شدید ہو جاتا ہے. تو ایسے صورتحال میں پھر جو ہے نا وہ ایک ضرورت ہوتی ہے ایک منظم سیاسی گروہ کی. تو یہاں سے میں بات شروع کرتا ہوں کہ ہم یہ اس پینل پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے مختلف قومیتوں کی، ان کی کچھ خاصیتیں. سب سے پہلی خاصیت تو یہ ہے کہ ہم سب، چاہے سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پشتون ہیں، مہاجر ہیں، جو بھی ہیں، ہم سب جو ہے نا اوپریسڈ ہیں. ہم سب جو ہے نا کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ریاستی ظلم اور جبر کے ہم شکار ہیں. دوسری جو بات ہے ہم سب میں مشترک، وہ یہ ہے کہ ابھی تک جتنی بھی جمہوری تحریکیں چلی ہیں پاکستان میں قومی جمہوریت کی بحالی کے لیے، حقوق کے لیے، اس میں یہ تمام قومیت اور ان کے نمائندے جو ہے نا وہ فور فرنٹ میں رہے، وہ سب سے زیادہ سرگرم عمل رہے. لیکن کیوں ابھی تک جو ہے نا وہ ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکے؟ اس کے کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ ہماری جو نظریاتی اورینٹیشن ہے اس میں کچھ فرق آیا ہے. 60, 70, 80s میں آپ جتنی بھی یہ پولیٹیکل کمپرس جماعتیں آپ ان کو مینیفیسٹوز کو اٹھا لیں تو سیلف ڈٹرمنیشن، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن واز ون آف دا مین پلر آف دیئر پولیٹیکل پلیٹ فارم.
اس کے ساتھ کیا ہوا کہ 70s میں جو ایکسپیرینس ہوا جب بلوچ اور پشتون جوان پہاڑوں پہ چلے گئے اور انہوں نے گوریلا جنگ کا آغاز کیا، تو اس وقت کیا یہ تھا کہ اس وقت ریجن میں ایسی قوتیں موجود تھی جو ان کو، یا دنیا میں ایسی قوتیں موجود تھی جو ان کو سپورٹ کرتی تھی. حتیٰ کہ سندھ سے بھی ہمارے محمد شاہ اور قمر راجپٹ جیسے ہمارے ساتھی وہ بھی افغانستان گئے تھے. اس وقت یہ تھا کہ صورتحال یہ تھی کہ علاقے میں دنیا میں ایسی قوتیں موجود تھی جو آپ کو سپورٹ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو ایک شے ملی، جس کی وجہ سے آپ کو ایک بھروسہ اور حوصلہ ملا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ تجربہ ناکام ہوا، کیوں ناکام ہوا اس پہ میں نہیں جاتا ہوں. جب وہ تجربہ ناکام ہوا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ جو قوم پرست تحریکیں تھیں انہوں نے اپنے اندر دیکھنا شروع کیا اور سیلف ڈٹرمنیشن والا جو اسپیکٹ تھا وہ کمزور ہوتا گیا اور پروونشل اٹانومی جو ہے نا وہ کو پریفرنس دی جانے لگی، ترجیح دی جانے لگی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری جو ایک جو کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ایک ونڈو رکھتے ہیں کہ یہ چونکہ یونیورسل جو ہے نا یونیورسلی ریکگنائز رائٹ ہے، یو این نے بھی اس کو ریکگنائز کیا، تمام قومیتوں کو یہ حق دیا کہ وہ اپنی آزادی کے لیے جو ہے نا حق استعمال کر سکتے ہیں. تو وہاں سے جو یہ مسئلہ سر پڑا تو اور پروونشل اٹانومی کا شور و غوغا ہوا تو اس میں کہیں جا کے وہ جو ایک جو فریم ورک ہے، جو موجودہ فریم ورک ہے اس سے باہر جو سوچنے کا جو وہ تھا نا وہ محدود ہوتا گیا فریم ورک کے اندر. اچھا ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں جس طرح کامریڈ جو ہے نا وہ سراج نے کہا یا جو ہے نا ظفر نے بھی اس پہ بات کی، کسی حد تک جو ہے نا اس نے بھی بات کی، منگل صاحب نے تو، اور اس کو ایکشن کی طرف میں اس پہ آگے بات کروں گا. تو وہ یہ کہ ہم سارے اوپریسڈ ہیں، ہم سب کا دشمن ایک ہے، لیکن ہم متحد نہیں ہیں. ہم جو ہے نا وہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں اور کئی نظریاتی اختلافات ہیں. سب سے بڑا نظریاتی اختلافات جو آج کل ہمارے درمیان ہے جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا حق جو ہے نا وہ پارلیمانی جمہوری راستے سے اختیار کر سکتے ہیں یا اس کے لیے مسلح جدوجہد چاہیے. دس از ون آف دا بیسک ڈفرینس جس کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع نہیں دے رہے. صحیح ہے. اور جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہے، وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں ان نظریاتی اختلافات کو رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو اور ساتھی ہیں جو عام سپیسز ہیں بعض مباحثے میں پھر وہ جو ہے نا یہ تمام حدود کراس کر لیتے ہیں، پھر وہ جو ہے نا تانوں پہ آ جاتے ہیں، وہ جو ہے نا الزامات پہ آ جاتے ہیں، تم تو بی ٹیم بن گئے ہو، تم تو یہ ہے اور یہ. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس سے وہ بدگمانیاں جو قریب آنے کا جو عمل ہے اس کے بجائے بدگمانیاں بڑھ رہی ہیں. تو جس طرح میں آخر میں یہ اس نقطے پہ آتا ہوں، وہ آخری نقطہ یہ ہے کہ کیا کم از کم نارتھ امریکہ کی سطح پر ہم کوئی ایسا انیشیٹو لے سکتے ہیں کہ یہ جو اپریسڈ نیشن ہے اس کی کوئی سالیڈریٹی آرگنائزیشن یا کوئی بھی اس طرح ایک فورم بنائے جس پہ ہم مشترکہ ایک جدوجہد کا آغاز کریں. بے شک جو مسلح جدوجہد والے ہیں وہ مسلح جدوجہد کریں، کسی نے کسی کا راستہ نہیں روکا. اگر کوئی پارلیمانی اس کی طرف جا رہے ہیں کسی نے اس کو راستہ نہیں روکا. دیکھیں آج جو پاکستان کی سچویشن ہے، جو آپ کو جو اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہا ہے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ آخری سانس لے رہے ہیں. وہ کیسے آخری سانس لے رہے ہیں؟ دیکھیں اس سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر اختلافات ہوتے تھے وہ نظریات وہ جو ہے نا اختلافات بند کمروں تک محدود تھے. اب وہ اختلافات نے لابیز کی شکل اختیار کری، گروہ کی شکل اختیار کری. اب وہ اختلافات رکاوٹوں کی شکل اختیار کری، ایک دوسرے کو ناکام بنا رہے ہیں. وہاں جو ہے نا وہ چیف آف آرمی اسٹاف ایک بات کرتا ہے، نیچے جب آئی کے نچلے آپریشنل جو لوگ ہوتے ہیں اس تک بات آتی ہے اس کو کسی اور طریقے اس کو ناکام بناتے ہیں. تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اس نے کیا کیا ہے کہ اس سے دو جو ہے نا ہمارے لیے دو فرصتیں، وہ افغان ہمارے ساتھی کہتے ہیں فرصتیں، مواقع پیدا ہو گئے. ایک تو یہ موقع پیدا ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ کمزور ہو گیا ہے، اس کے جو روایتی گھوڑے تھے وہ جو ہے نا بالکل اس پہ اعتماد نہیں رہے، وہ ان کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں. اگر تھوڑا بہت ہے تو وہ کسی مجبوری کے تحت ہیں. تو یہ کہ
اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جس طرح پچھلے دنوں میں نے افراسیاب خٹک صاحب کو سنا، بہت اچھی بات اس نے کہا پہلے تو وہاں پہ لوگ جو ہے نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، اب آدھا پاکستان بھی، آدھے ہم پاکستان کے لوگ تھے، اب آدھا اور پاکستان بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا. مثلا پنجاب میں جو جس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اب دیکھیں گلگت بلتستان اور کشمیر میں آپ تصور کر سکتے تھے کہ اتنی بڑی بڑی جو ہے نا وہ عوامی تحریکیں ابھریں گی؟ نہیں، ابھر رہی ہے. اور یہ جو نعرے ہم لگاتے تھے محدود سطح پر کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے، اب یہ کشمیر میں بھی عام ہو گئے، اب جو نا گلگت بلتستان میں بھی عام ہو گئے. تو ایک تو یہ فرصت پیدا ہو گئی کہ یہ جو کمزوری ہے اور آپس میں دست و گریباں اس سے فائدہ اٹھائے. دوسری بات جو ہے نا یہ جو اب اور آپ کے ساتھ ظلم بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں اسپیس شرنک ہو رہا ہے، جو پبلک اسپیس ہے پاکستان میں وہ شرنک ہو رہا ہے. وہ اتنا شرنک ہو رہا ہے کہ ابھی جو ہے نا سوشل میڈیا کے نام سے جو ہے نا آپ کو نئی چیزیں آپ دیکھیں گے. اس دن میرے ساتھ کیا ہوا، دانستہ طور پر مجھے جو ہے نا 2 خط آ گئے، ای میل آ گئے کہ آپ جو ہے نا وہ فون اور چائلڈ وہ دیکھتے ہو، تو اس وجہ سے کیوں نہ اگر آپ نے 24 گھنٹے کے اندر آپ نے ہمیں جواب نہیں دیا تو ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. جعلی اس سے آیا، اے سی کمشنر جو ہے نا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس جو ہے نا اس کے نام سے آیا فیمیل کے، اور دوسرا جو ہے نا میں نے اندر جا کے دیکھا پورا باقاعدہ سب. یہ مجھے پتہ ہے کہ جیلی ان کو بھی، جنہوں نے کیا ان کو بھی پتہ ہے جیلی ہے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ڈسکریج کرنے کے لیے کہ the more you are active on the social media, the more they are trying to blackmail you and harass you. تو بات یہ نا کہ ابھی جو اسپیس شرنک ہو رہی ہے اس میں تو اور زیادہ ضرورت ہم جیسے لوگوں کی جو ڈائسپورا ہیں اس کی ضرورت بڑھ گئی ہے کہ ہم یہاں سے بے شک دیکھیں لطیف و بلوچ ہے، وہ روزانہ کسی نہ کسی جو نا مسنگ پرسن کا وہ کرتا ہے. میں نہیں جانتا ہوں لطیف بلوچ کون ہے، لیکن میں اس کو آگے شیئر کرتا ہوں. تو کیوں نہ ہم اور آپ اس طرح جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں ایک دوسرے کو اس طرح، کل جو ہے نا بہت بڑا پی ٹی ایم کا مظاہرہ ہو رہا ہے، بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے رزمک میں وزیرستان میں. اچھا اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ابھی تک پشتون بیلٹ میں جو سب سے زیادہ دہشت زدہ علاقہ تھا، جو ابھی تک وہاں پر عوامی بیداری کی لہر نہیں پہنچی تھی، وہ قرم ایجنسی تھی. پرسوں وہاں پر بھی اتنا بڑا مظاہرہ عوامی ہوا. مطلب ابھی پشتون بیلٹ میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے ہماری طرف کہ جہاں پر بیداری کی تحریکیں نہیں چل رہی ہے. روزانہ پرسوں عید کے دن جو ہے نا باجوڑ ایجنسی میں باجوڑ کی خواتین نے جو ہے نا وہ مسنگ پرسن کے حوالے سے ایک مظاہرہ کیا، احتجاج کیا. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو اسپیس شرنک ہو رہی ہے ہمارے لیے، تو یہ ڈیجیٹل جو اسپیس ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں آئے، اس کو ایکسپینڈ کریں، آئے اس سے فائدہ اٹھائے. اور یہ جو ان کی تجویزیں میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں، اس پہ آپ سب سوچیں. کوئی ہمیں ایک یہاں پر فورم بنانا چاہیے جس میں ہم یہ کام کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہے، سندھ میں کچھ ہو رہا ہے، سندھ میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن بلیک آؤٹ کی وجہ سے کچھ سامنے نہیں آ رہا ہے. تو یہ مختصر میں بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ. مجھے صرف 2 منٹ جمیلہ کے بارے میں بات. That's what I wanted to ask you to please go. اچھا اس طرح ہے کہ میں آپ لوگوں کی اجازت سے کامریڈ جمیلہ جو ہے نا ہماری اچھی دوست نہیں بلکہ بہن جیسی ہے. اس نے ڈی ایس ایف میں اس وقت کام شروع کیا جب پشاور یونیورسٹی میں دہشت گردوں کا راج تھا. جو اسلامی جمعیت طلبہ تھی اس کے ساتھ حزب اسلامی کے باقاعدہ وہ ان کے لوگ آتے تھے کلاشن کو بردار، اور پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اسٹوڈنٹ کو وہ ہراساں کرتے تھے اور حتیٰ کہ فائرنگ بھی کرتے تھے. ایسی صورتحال میں ایک پشتون لڑکی کے لیے سیاسی میدان میں آیا اور اس یونیورسٹی میں آنا ہے جو کہ بہت زیادہ مورچہ بن گیا ہے بٹوین ریئیکشنری فورسز اینڈ دا پروگریسو فورسز. اس میں جمیلہ نے کام شروع کیا. اچھا، اور جمیلہ کی چونکہ فیملی بیک گراؤنڈ ایسی ہے کہ جمیلہ کا جو گھر ہے، جو ان کے والد صاحب ان کو خدا بخشے، تو مردان میں جس طرح آپ کو پتہ ہے نا بڑے بڑے شہروں میں وہ کیفی ہاؤس ہوتی ہیں جہاں یہ پولیٹیشین، سوشل اور کلچرل پرسنالٹیز بیٹھتی ہیں، اس طرح مردان میں میاں سرائے ہے. تو یہ پرانی سرائے تھی
एक बड़ा इस तरह बड़ा वो है ना कॉरिडोर है, आप बाज़ार से गुजर रहे तो वो कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, वो पड़े हुए हैं चारपाइयाँ, और उस पर अगर आपको किसी भी लिटरेरी शख्सियत से, सियासी शख्सियत से मुलाकात है तो कहते हैं जी वो शाम के वक्त दोपहर को वक्त वहाँ मिलते हैं, तो वो वहाँ जाके उनसे मिल रहे थे। तो ऐसे माहौल में पड़ी। अभी ये जो मेरी 2 छोटी बहनें बैठी हुई हैं, उसकी मशाल खान की बहन है, जब मशाल खान का वाक़या हुआ तो मर्दान की फ़िज़ा ऐसी दहशत ज़दा फ़िज़ा थी कि वहाँ पर रोज़ाना मौलवी लाउड स्पीकर में रोज़ाना सुबह और शाम जुलूस निकालते थे, और ये जो है ना ये हुआ है वो हुआ है। ऐसे में चंद ख़वातीन ने, कोई मर्द निकलने के लिए तैयार नहीं था कि इस वाक़े की मज़म्मत करे, चंद ख़वातीन ने, जमीला और इस तरह 2-3 और ख़वातीन ने फैसला किया कि नहीं जी हमने ये सुकूत तोड़ना है, मर्दान में हमने मौलियों को चैलेंज करना है। अच्छा, इनसे एक टेक्निकल गलती ये हो गई कि इन्होंने पहले से ऐलान किया कि परसों हमारा मुजाहरा है। रातों रात डिप्टी कमिश्नर, एसपी पुलिस, सब ने इनको घरों को फ़ोन किया इनको कि आप लोग मत आएँ, हालात ख़राब है, अगर आप आएंगे तो हम मजबूरन आप लोगों को छोड़ने नहीं देंगे। और धमकी हर किस्म की उन्होंने प्रेशर किया हालात को। इन्होंने कहा सही है, उस दिन नहीं किया। दूसरे दिन किसी को बताए बगैर 15-20 ख़वातीन ने आपस में एक दूसरे को ख़बरदार किया, और चौक से लेके एक मुजाहरा शुरू हो गया, रैली शुरू होगी ख़वातीन की, और इस तरह जो ये आज बैठी हुई थी, इस तरह ये इसी तरह लिबास में ये बाहर आ गई और पूरा जो है ना वो अपनी रैली मुंतखब की। इस तरह ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैं उसके काम पे बात नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसी जो है ना हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हमें ऐसी जो है ना जुर्रतमंद और बहादुर ख़वातीन हैं जो हर ऐसे हालात में सामने आई है, सामने आने की कोशिश की है जहाँ पर मर्द भी जो है ना वो आने के लिए तैयार नहीं थे। तो बहुत सी बातें हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ, तो ये 2-3 अल्फाज जमीला के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमल साहब, एंड आई वुड इनवाइट जमीला गिलानी साहिबा to please share her thoughts with her. And definitely she is an inspiration to all the women, especially the Pushtun women who are struggling, who are facing not only patriarchal society, but also other oppressive tactics from the government as well as from our, patriarchy. So please, Jamila Saba, go ahead. मैं उम्मीद करती हूँ कि पख्तून कौंसिल कनाडा ने जो ये शम्मा जलाई है, ये इससे मज़ीद रोशनी फैलेगी, इसमें जवान लोग भी मज़ीद शामिल होते रहेंगे, और ये रोशनी जो है ये फिर हमें अपने वतन में फ़ायदा देगी। मैं अपने बात का इतनी लंबी बात की मुझे भी आदत नहीं है, मैं मुख्तसर बात करूँगी, लेकिन अपनी बात मैं पश्तो टप्पे से शुरू करती हूँ। यहाँ पर जो यंग पख्तून औरतें और लड़कियाँ हैं और बाकी जो ख़वातीन हैं, उनके लिए पश्तो टप्पा जो है, पश्तो टप्पे में बहुत ज़ोर है। ये जो है ना यानी ये मैदान जंग को बदल देता है। ये इसमें ये असल में फेमिनिन जो पोइट्री का जो वो है ना, औरत की आवाज़ है ये। तो मैं टप्पो का, चूँकि हमने एक ग्रुप भी बनाया, उसमें हम टप्पो को फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए बदलने की कोशिश करें। तो जो मेरा टप्पा है वो यहाँ पर जो मशाल की बहनें हैं, अस्तूरिया और सबा और जो यंग ख़वातीन हैं, उनके नाम मैं करती हूँ। मलालिराश टपौका, मलालिराश टपौका, बेलो दी जंग बमुंग पगट बेलो दी जंग ब जमुंग पगटा बदल शिना। ज़रूरत है कि जितने भी यहाँ पर जो पख्तून औरतें हैं और बाकी हमारे जो ओप्रेस्ड नेशन की ख़वातीन हैं, वो आगे आए और अपना हिस्सा जो है वो इसमें डाले। असल में डीपोलिटिसाइज्ड सोसाइटी ने हमारे बच्चों को अपने उससे दूर कर दिया है और इस मकसद से भी दूर कर दिया है,
اور عام طور پر سیاست کے نام سے جو بچیاں ہیں وہ کہتی کہ ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے. تو میں کبھی کبھی وہ بچیوں سے ڈسکشن کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے جو محلے میں یا آپ کے کالج میں یونیورسٹی میں کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا تو اس کے لیے آپ آگے تو بڑھیں گے, اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہ کہتی ہیں ہاں ہم کریں گے. تو میں کہتی ہوں یہی سیاست ہے. سیاست کوئی آسمانی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ کو انٹرسٹ نہ ہو. آپ کو اپنے مسائل کے حل کے لیے راستہ بنانا ہے, وہی سیاست ہے. تو اپنے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے وطن سے جو ایک رابطہ ہے اس سے جڑنے کی ضرورت ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ کینیڈا پختون کونسل جو ہے وہ اس اپنے کام میں اس میں آگے بڑھے گی. جو آپ آج کا ٹاپک ہے وہ تو ڈیموکریسی اور اپریسڈ نیشن کی جو بات ہو رہی ہے پاکستان میں, یہ جڑا ہوا ہے. یہ سارے مسائل جو ہے, جو ہسٹری جو ہے, یہ پاکستان کس بنیاد پر بنا جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ اس کی بنیاد کیا تھی پاکستان کی, وہ کس مقاصد کے لیے بنا. جب ہم اس پر سوچتے ہیں تو یہ جو آج حالات ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. مطلب یہ کہ اگر یہ واقعی آزادی حاصل کرنا ہوتی یا واقعی آزاد ملک لینا ہوتا تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. یہ صورتحال اس لیے ہے کہ ہم یعنی آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہے. اور یہاں پر جو پاکستان میں مسئلہ ہے, جو ہم پنجابیوں کے علاوہ جو باقی چھوٹی قومیں ہیں وہ اس کو اپریس سمجھتے ہیں. اس کی وجہ بھی پنجاب کی, ہم یعنی کسی پنجابی پر ہم وہ نہیں بات بناتے, لیکن بات یہ ہے کہ پنجاب کو اتنا بڑا رکھا گیا ہے شعوری طور پر ان کا, یعنی یہ کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ جب وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو ان کا ایک کنٹرول ہوتا ہے اس پر. باقی جو ہے لوگ اس کے مقابلے میں چھوٹے ہو لگتے ہیں, باقی جو قومیں ہیں وہ چھوٹی ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. تو ظاہر اس طرح جمہوریت بھی کمزور ہوتی جاتی ہے اور وہ چھوٹی قومیں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتی ہے. اور ظاہر یہ تو ایسا نہیں ہے کہ یعنی انٹرنیشنل جو گیمز ہے جو اس 47 سے لے کر ہمارے لیے جو انہوں نے ہماری قسمتوں کو وہ کرنا تھا کہ انہوں نے اس وقت جو ہمارے لیے سوچا, اب یہ اپنے جو زمینوں سے جو جنگ ہے وہ اپنی زمینوں پر یہ نہیں لڑنا چاہتے. اپنی جنگیں جو ہے وہ ہماری چھوٹے جو نیشن ہے ان کی زمینوں پر یہ جنگیں لڑنا چاہتے. اس حوالے سے انہوں نے ہمیں کمزور رکھا. جیسے آپ دیکھیں کہ فاٹا جو ہے وہ 70 سال تک یعنی قبائلی جو نظام ہے وہ ساری دنیا میں نہیں رہا, اور ہم نے اتنا لمبا اس کو برداشت کیا. مطلب پاکستان میں ہمارے لوگوں کو علاقہ غیر سمجھا جاتا تھا. یعنی جب میں ابھی اسمبلی میں تھی تو لوگ ہمیں کہتے تھے یہ فاٹا سے ہے, مطلب وہ سمجھتے تھے کہ یہ مطلب فاٹا میں ہمیں بھی ڈالتے تھے. اور وہاں پر جو انہوں نے رکھا تو یہ ظاہر ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے ان کو اتنا فاٹا کو رکھا اتنے زمانوں تک. ہاں ان کے لیے تو وہ بڑی اچھی گائے تھی, وہ اس سے دودھ لیتے تھے اسٹیبلشمنٹ, اور لوگ مزے کرتے تھے اس میں. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس میں مزید پیچھے چلے گئے. اور آج بھی جو ہے تو وہ تو ضرورت یہ ہے کہ جو اتنا بڑا صوبہ ہے جس کے مقابلے میں وہ چھوٹے صوبے جو ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے, اس کو بھی ظاہر ہے یہ ہم نہیں کرتے. پنجاب سے سرائکی جو موومنٹ ہے, پنجاب پورا پنجاب پنجابی نہیں ہے, سرائکی ہے, وہ اپنے حق کی بات کرتے ہیں. تو یہ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اگر پنجاب 2 یا 3 حصوں میں بٹے گا تو وہ جو ہے نا جو برابری کا کی بات ہے وہ تبھی ممکن ہو سکے گی. دوسرا بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جو ہمارے ملک میں جو یا ہماری چھوٹی قوموں کے لیے جو ان کے منصوبے ہیں ان سے کسی طرح وہ کس کے ہاتھوں مکمل ہوتے ہیں, وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جو اونچے طبقات ہیں ان کے ہاتھوں وہ منصوبے جو ہے وہ
پائے تکمیل تک پہنچے، کیونکہ ان کے بھی تو اپنے فائدے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے وہ فوجی تو پھر آسٹریلیا میں جزیرے لے لیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے آپ دیکھیں یعنی آج کی بات ہی کر لے، آج یعنی کل میرے سوات میں کیا ہوا، یعنی آپ دیکھیں ہر دن کوئی دن ایسا نہ ہوتا. وہ فیض صاحب کی نظم ہے کہ آج کے غم کے نام، تو ہمارا ہر دن جو ہے وہ آج کا غم ہمارا ہوتا ہے. ہر دن ایک نیا اتنا ہوتا ہے کہ وہ پرانا غم جو ہے وہ یعنی اتنی تیزی سے ہو رہے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہتے کہ کل کیا ہوا، پرسوں کیا ہوا، کیونکہ ہر دن ہمیں ایک نیا غم برداشت کرنا ہوتا ہے. تو یہی بات ایمل خان نے بھی وہ کی کہ یہاں پر بھی ایک یونٹی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے صوبے میں کم از کم بڑی پارٹیاں تو ٹوٹلی اسٹیبلشمنٹ کے اس میں ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اقتدار میں آنا ہوتا ہے اور ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن پر چلے. ایمل خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوئی ہے. کمزور نہیں ہوئی، وہ شاید بے شرم زیادہ ہو گئی ہے، کمزور نہیں ہے، کیونکہ ان کو وہی نہیں رہا کہ ان کے اندر بھی دیکھیں، اگر ان کے اندر بھی اختلافات تھے، لیکن وہ جب فائدے کی بات آتی تو وہ اپنے اندرونی اختلافات بھول جاتے ہیں. مشرف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اور یہ سب ہر جب ان کے مفاد کی بات آتی ہے تو اپنے اختلافات وہ بھول کر وہ اپنے جو ان کا جو ایک ہم ہیں کہ جب اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو کبھی ہم پارلیمانی سیاست کی جگہ کرتے ہیں، کبھی ہم پہاڑوں پر جانے کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہاڑوں پر جانے کے لیے یا اس طرح کی جنگ کے لیے کوئی راضی بھی ہے کیا؟ نہیں، کوئی بھی راضی نہیں ہے. اگر کوئی بھی راضی نہیں ہے تو کیا ہم کیوں ایک یعنی اب یہ ہم ایک اس کمرے میں بیٹھے ہیں اور پھر فرض کر یہاں پر زلزلہ آ گیا تو جس کو جو راستہ ملے گا اس سے نکل جائے گا، ہمیں یہ سوٹ کرے گا، ان کو وہ سوٹ کرے گا. تو یہ بھی ہم نے فضول کی بحثیں لگائی ہوئی ہے کہ پارلیمانی سیاست ہم کریں اور غیر پارلیمانی سیاست کریں. بھئی ہم اس ملک میں بھی رہ رہے ہیں، اس ملک میں ہمیں جہاں بھی جو بھی اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے کرنا ہے ہم وہ کام کریں گے. کوئی بھی میرے خیال میں یعنی بلوچ جس حالت میں ہے، ایون وہ بھی یعنی میرے خیال میں مکمل اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایک اس طرح کی جنگ لڑ سکے. تو ہمیں ادھر ہی رہنا ہے، ہم نے ادھر ہی سارا کچھ کرنا ہے، چاہے وہ پارلیمان میں ہو چاہے پارلیمان سے باہر ہو. ہم نے ہر جگہ اپنے لوگوں کی جنگ لڑنی ہے، ہم نے ہر جگہ اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھانی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ڈائریکٹ اس طرح بات کر لیں، لمبی تقریروں کا کوئی اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا بات کرنے سے ہوتا ہے. تو اگر ہم ڈائلاگ کر لیں تو زیادہ بہتر. میں ابھی آپ ساروں کی باتیں سنی، ہمارے سب کے لیے بہت مفید باتیں تھیں. بہت ساری باتیں پہلے سنی ہوئی، بہت دفعہ پڑھی ہوئی، سب کچھ تھا، لیکن ریفلیکشن اچھا ہوتا ہے اور ری ایشورنس بھی ضروری ہوتی ہے کچھ چیزوں کی. لیکن ایک چیز کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی جو سارے مسائل کا جڑ ہے، اور وہ ہے تعلیم. دا ٹائپ آف ایجوکیشن دیٹ وی ہیو ان پاکستان. کیونکہ میرا تعلق ہائر ایجوکیشن سے ہے پاکستان میں، تو میں بہت زیادہ اس بات کی کمی محسوس کرتی ہوں، بلکہ ایبسنس ہے، کمی نہیں ہے، ایبسنس ہے بالکل. کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہے، کلیکٹیو تھنکنگ نہیں ہے. ہمارا سارا نصاب ایسا بنایا جاتا ہے فرام دا ویری بگننگ ٹو دا ویری اینڈ کہ اس میں شعور نہیں ہے. ہم سارے بس جو ہمیں گورنمنٹ بتا رہی ہے، جو ہمیں سو کال لیڈرز بتا رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں. کوئی ان سے کویشچن نہیں کرنے والا، کوئی ان سے کچھ پوچھنے والا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے دیٹ ہیز ٹو بی ویری ڈیپلی کرٹیسائزڈ، اور اس میں بات کرنی چاہیے ہم میں کیوں کلیکٹیو تھنکنگ اور کرٹیکل تھنکنگ نہیں پیدا ہوتی، اور پھر اسٹوڈنٹ میں نہیں ہوتی. تو پھر کسی کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی از سپوز ٹو بی دا لاسٹ سیٹ آف لرننگ. سو اف دا کلیکٹیو اینڈ کرٹیکل تھنکنگ از ناٹ دیئر اٹ ول بی نو ویئر. تو میں چاہتی تھی کہ اس پر بھی اگر کوئی بات کرتا تو بہت اچھا ہوتا. تھینک یو سو مچ. پلیز جمیلہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں. دیکھیے تعلیم جو ہے نا وہ تو بنیادی چیز ہے نا، اور ہمارے ہاں 4% بھی یعنی
2% تک تعلیم پر خرچ ہوتا ہے نا، اس میں تو آپ کریٹیکل تھنکنگ کی بات کرتی ہے، اس میں تو یعنی بیٹھنے کے لیے ٹاٹ بھی مہیا نہیں ہوتے، میسر نہیں ہوتے. تو ظاہر ہے اگر ایک ملک کا 80% دفاع پر خرچ ہوتا ہے اور آپ کا 2% جو ہے وہ ایجوکیشن پر ہوتا ہے تو آپ اس میں بہتری نہیں لا سکتے. تو جڑا ہوا ہے ہر چیز سیاسی عمل کے ساتھ، سیاسی سوچ کے ساتھ، سیاسی اسٹرگل کے ساتھ. تو اگر یعنی سیاسی اسٹرگل آپ کی صحیح ہوگی تو آپ وہ چیز حاصل کر لیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر ٹوٹل سوسائٹی ڈی پولیٹیسائز ہو جائے اور لوگ سیاست میں یہی جو میں نے آپ کا کہا کہ لڑکیاں کہتی کہ ہم سیاسی نہیں ہیں. ہم جب ابھی ہم بات کر رہے تھے بلوچ صاحب سے کہ ہم جب 84 میں ہم ضیاء الحق نے اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی لگائی اور ہم آخری اسٹوڈنٹ یونین تھے کہ ہم سے بیج لے لیے گئے زبردستی. تو اس کے بعد ایک ایسی نسل تیار ہوئی کہ جو ٹھیک ہے ہم سے بہت معاملوں میں ٹیکنالوجی ہے، ہم سے بہت معاملوں میں وہ آگے تھی، لیکن وہ سیاسی سوچ چونکہ نہیں رکھتی تھی. تو جب آپ سیاسی طور پر بیک چلے جاتے ہیں تو آپ کے اوپر طالبان بھی آ جاتے ہیں جو لڑکیوں کی تعلیم پر مکمل پابندی ہے. ہمارے بر وطن میں یہی ہو رہا ہے کہ وہاں پر کلاس 5 سے آگے آپ نہیں پڑھ سکتے. تو وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں ہے کہ جو اکٹھا ہو کر ایک طرح سے اپنے مقصد کے لیے کام کرے. وہ امریکہ کی وہ تھی، انہوں نے طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کیا اور ان کو بھیج دیا وہاں پر، اور وہاں پر انہوں نے تو ہر چیز آپ کی بات کے ساتھ 100% میں ایگری کرتی ہوں، لیکن ہر چیز کے لیے سیاسی جو سوچ ہے وہ نہ ہو تو آپ کے ساتھ ہی ہوگا، آپ کے ساتھ ہی. ایک دفعہ پھر آپ سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ، اسپیشلی جمیلہ بی بی کا، صالح اطہر صاحبہ کا، ظفر بلوچ صاحب کا، حاجن کھلوڑو کا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ اب ہم نے جب بھی آپ کو بلایا آپ نے اپنے بہت بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکال کر آپ آئیں، اور اسپیشلی ہماری ساری بہنوں کا جو آئی ہیں. تھینک یو سو مچ.